नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। हमारी ख़ास पेशकश राह नजात में आपका तहे दिल से खैर मक़दम है। मैं हूँ अतहर सईद, आपका मेज़बान आपके साथ। और नाज़रीन, हमारे आज के मौज़ू पर हमारी तफसीली रहनुमाई फरमाने के लिए और आपके तमाम तर सवालात के जवाब देने के लिए हमारी खुशबख्ती है कि आज हमारे साथ मुफ्ती साद मुश्ताक साहब मौजूद हैं स्टूडियो में। हम उनका पुरतबा खैर मक़दम करते हैं। सबसे पहले नाज़रीन, बेहतर ज़िंदगी वही है जो ज़ाब्तों पर हो, उसूलों पर हो। अगर ज़िंदगी में ज़ाब्ते हैं, उसूल हैं, तो यकीन मानिए ज़िंदगी हमारी कामयाब है, बेहतर है। और अगर ये सब नहीं है तो तब भी आप जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी बिखर जाएगी। इस्लाम ने इस हवाले से कदम कदम पर हमारी रहनुमाई फरमाई है। क्या करना मुनासिब है और क्या करना हमारे लिए मुनासिब नहीं है, बेहतर नहीं है, ये तमाम तर चीज़ें हमें बताई गई हैं। शरई तौर पर हमारी रहनुमाई कदम कदम पर की गई है, लेकिन फिर भी जानकर या फिर गफलत में कहें कि कुछ काम हम इस तरह से कर जाते हैं जो कि उसके मुज़िर असरात न सिर्फ हमारे ऊपर पड़ते हैं बल्कि हमारे आने वाली नस्लें तक असरअंदाज हुए बगैर नहीं बचती हैं। तो आज इस हवाले से हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हराम रोज़ी के हमारी ज़िंदगी पर असरात। मौलाना साहब, अपनी बात का आगाज़ मैं यहाँ से करना चाहता हूँ कि क्या असरात, बल्कि यूँ कहा जाए कि मुज़िर असरात हराम रोज़ी के हमारी ज़िंदगी पर मुरतब होते हैं? बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला नबीयिल्लाह। सबसे पहली बात तो ये है कि इस्लाम ने जहाँ पर हमारे लिए ज़िंदगी के हर शोबे में, छोटे बड़े, उठते बैठते, जागते, चलते फिरते, हर मरहले के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक कदम पर हमारी रहनुमाई की है। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या पहनना है, कितना पहनना है, हर चीज के बारे में कोई एक शोबा भी तिश्ना नहीं छोड़ा है कि जिसके लिए हमारे लिए। वो अलग सी बात है कि हम वो गाइडलाइन से जो लाए अमल किताब है हमारे लिए ज़िंदगी का दस्तूर हयात है, हम उससे अटैचमेंट, उसकी मीनिंग के एतबार से कम है, लेकिन उसमें हमारे लिए सब कुछ है। फिर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो चीज़ें अनडिटेल थी, क्लियर नहीं थी, तो उसको डिटेल करके नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बिल्कुल वजाहत के साथ फरमा दिया है। तो कुरान और हदीस के जरिए ज़िंदगी के हर शोबे में हमारे लिए सब कुछ रहबरी बिल्कुल आया है। हमारी रहनुमाई हर कदम पर क़यामत तक के लिए हमें वो चीज़ें मिल जाती हैं। उनमें से एक बुनियादी तौर पर हलाल रोज़ी की तरगीब, हलाल रोज़ी का हुक्म, हलाल रोज़ी के लिए सब कुछ कुरान करीम ने बयान किया। बिलाशुबा सूरह माइदा है, उसकी आयत नंबर 100 कुरान करीम कहता है, कुल ला यस्तविल खबीस वत्तय्यिब वलो अअजबक कसरतुल खबीस फत्तकुल्लाह या उलिल अलबाब लअल्लकुम तुफ्लिहून। जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुखातब होकर फरमाते हैं कि ला यस्तविल खबीस वत्तय्यिब, अच्छा खाना और बुरा खाना, मतलब नापाक और पाक, खबीस और तय्यिब, हलाल और हराम, जो न्यूट्रिशन वाला और गैर न्यूट्रिशन वाला, अच्छी तरीके से कमाया हुआ और गलत तरीके से कमाया, दोनों बराबर नहीं हो सकते जी। और ये भी कहा गया है कि जो गंदे तरीके से या गंदी चीज है या हराम तरीके से कमाया हुआ, अगरचे उसकी कसरत तुम्हें बहुत अच्छी लगे, वलो अअजबक कसरतुल खबीस, अगरचे उसकी ज्यादती, उसकी कसरत तुम्हें अच्छी लगे जी। इससे इशारा ये दिया कि आमतौर पर हलाल रोज़ी की तादाद कम होती है जी। हलाल की कसरत होती है। बेशक फत्तकुल्लाह, अल्लाह ने फरमाया कि तुम अल्लाह ताला से डरो अगर तुम अक्लमंद हो। पता ये चला कि दानिशमंदी और अक्लमंदी इंसान की है कि इंसान हलाल रोज़ी की तरफ रागिब हो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो सके। बेशक कामयाबी दुनिया की जिंदगी में भी और आखिरत की कामयाबी के लिए अल्लाह से तकवा और हलाल की पर पूरा जोर देना, हलाल की ही कोशिश करना, ये बुनियादी तौर पे है। अब ये देखिए क्या असरात मुरतब होते हैं जी। हमारा मौजू जो है वो यही है कि असरात क्या मुरतब होते हैं। इससे ही हमें ये सबक मिल जाता है कि अगर हम हलाल के बजाय कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करते हैं जी। तो जो चीज़, एक तो ये कि तकवा इलाही जो है वो हमसे खत्म होता है। जब तकवा, अल्लाह से डर, अल्लाह से खौफ, अल्लाह से के सामने इताअत और फरमाबरदारी का जज्बा, ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, तो फिर इंसान, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इज़ा फ़ातकल हया फ़अफ़अल मा शि'त, कि जब हया तुम्हारी खत्म हो जाए तो जो चाहो मन से करो। फिर इंसान के अंदर जब अल्लाह का खौफ, अल्लाह का तकवा, खशियत इलाही नहीं रह जाती, तो फिर इंसान मन में जो चाहता है वो करता है, न हलाल की फिक्र न हराम की। तो उसके बिना पे फिर उसके असरात ये मुरतब होते हैं कि उसकी सोच खराब हो जाती है, उसका अमल खराब हो जाता है, फिर वो जो इंसान अल्लाह ताला के कुरानी जो अहकामात उस पर अमल नहीं कर पाता, और उसकी आहिस्ता दुनिया में भी रुसवाई होती है और आखिरत में, यानी दोनों जहान में वो रुसवा होता है। बच्चों पे भी उसके गलत असरात पड़ते हैं। लेकिन मौलाना साहब, उससे पहले कि हम मजीद गुफ्तगू करें, एक सवाल मेरे जहन में ये आता है, बहुत मुख्तसर में उसका जवाब चाहता हूँ कि हराम है क्या जी।
بہت اچھی بات ہے. دیکھیے قرآن کریم نے یہ لفظ استعمال کیا ہے حلال اور حرام. جی جی. پھر اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. پھر فقہا نے اس کے لیے حرام، حلال، مکروہ، مباح اس طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں. کئی تعریفات کی گئی. ڈیفینیشن جو حرام کی گئی ہے وہ یہ سب سے پہلے دو لوگوں نے کہا کہ دلیل قطعی سے، دلیل قطعی کہتے ہیں اس کو جو قرآن کریم کی الکے سے کلیئر وے میں جو بات سمجھ میں آئے اس میں جس چیز کو حرام قرار دیا گیا ہے. جیسے سورہ مائدہ میں، سورہ اعراف میں، سورہ انفال میں بہت ساری چیزوں کو اللہ نے فرمایا کہ یہ چیزیں حلال ہیں، یہ چیزیں حرام ہیں. تو قطعی دلیلوں سے جو بات بتایا، جو جس کی ممانعت آئی ہے، جس کو منع کیا گیا ہے، وہ حرام ہے. وہ کیوں ممانعت کیوں کی گئی ہے؟ ایک بات، ایک مثال میرے ذہن میں آ رہی ہے مولانا صاحب. ایک سیب ہے مثال کے طور پر، غذا ہے، غذا کے طور پر سیب ہے. سیب ہمیں نہیں پتا کہ وہ حرام کمائی سے کمایا ہوا ہے یا پھر حلال کمائی سے خریدا ہوا ہے. ہم نے اس کو کھا لیا، اس کی نیوٹریشن تو وہی ہمارے جسم میں آئی. جی یہ بہت اچھی بات پوچھی آپ نے کہ ایک آدمی جو ہے حرام طریقے سے کمائی کر کے وہ خریدا ہوا سیب ہے یا حلال طریقے سے جو کھائے گا تو باڈی کو جو نیوٹریشن ہے وہ تو وہی ہے. تو بہت اچھی بات ہے. یہ ہم اپنے سامعین کو متوجہ کی توجہ چاہیں گے کہ اس کو غور سے سمجھیں ان باتوں کو. بلا شبہ نیوٹریشن وہی ہے جو اس پھل میں ہے، چاہے حرام طریقے سے کمایا گیا ہو یا حلال طریقے سے کمایا گیا اور اس پیسے سے وہ چیزیں خریدی گئی ہوں. لیکن دو طرح کی چیزیں ہیں. ایک انسان کی وہ جسمانی جو اس کا جو اسٹرکچر ہے، جو جسم ہے، جو ترقی کرتا ہے، جو بچہ پروان چڑھتا ہے، جو نیوٹریشن ہے، وٹامنس ہیں، منرلز ہیں، یہ سب چیزیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے ایک اور چیز رکھی ہے اور وہ ہے روحانیت. چھوٹے بچوں کے لیے، بڑے بچوں کے. دیکھیے چھوٹا بچہ بھولا بھالا کیوں سا لگتا ہے؟ اسے حرام حلال کے ابھی اس معیار تک پہنچا نہیں، اس کو امتیاز نہیں ہے، اس کو امتیاز نہیں ہے. چھوٹا بچہ اگر کچھ ڈانٹ دیجئے 10-5 منٹ کے اندر وہ بھول جاتا ہے، بالکل کینہ پرور نہیں رہتا. تو ایک روحانیت ہے جس پہ انبیاء کرام فائز رہا کرتے تھے، اولیاء کرام اس پہ فائز رہا کرتے تھے، اللہ سے خوف کھانے والے جس پہ جو لوگ فائز رہتے ہیں. تو جو روحانیت جو پرواز ہوتی ہے وہ اس سے متاثر ہوتی ہے. حلال کھانے والوں کی روحانیت پرواز کرتی ہے، اس کی سوچ اچھی ہوتی ہے، اس کا عمل اچھا ہوتا ہے، اس کا چلنا پھرنا اچھا ہوتا ہے، اس کی مقبولیت لوگوں میں بڑھتی ہے اور آخرت میں تو اس کے لیے ہے ہی. اور اس کو آزمایا بھی جا سکتا ہے، ہم بڑی آسانی سے دیکھ سکتے ہیں. اس کا تعلق میں یہ بہت واضح لفظوں میں یہ کہہ دوں کہ اس کا تعلق کسی مذہب سے نہیں کہ صرف یہ مسلمانوں کے لیے. میرے جاننے والے بہت سے ایسے بھی غیر مسلم رہے جو اچھی پوسٹ میں گورنمنٹ جاب میں رہے، جیسے ایس پی سی. وہ گورنمنٹ کی گاڑی کو اپنے ذاتی کاموں کے لیے استعمال نہیں کیا کرتے تھے. میں جانتا ہوں لوگوں کو، وہ کہتے تھے نہیں بلکہ ہمیں سخی رہنا. اس کا تعلق کسی یعنی کامن چیزیں ہیں، یہ سب کے لیے حلال حرام متاثر ہوتی ہیں. ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ جس چیز کی آپ کو اجازت نہیں دی گئی ہے وہ حرام کے زمرے میں آ سکتی ہے. بالکل اس کا غلط استعمال جو ہے وہ حرام کے زمرے میں آ سکتا ہے. جیسے کہ آپ نے مثال دی کہ اگر آپ کو حکم نہیں ہے کہ گاڑی کا استعمال آپ ذاتی استعمال کے لیے نہیں کر سکتے، اگر آپ کرتے ہیں تو حرام کام کرتے ہیں. بالکل مولانا صاحب، حرام کے اثرات، حرام روزی کے اثرات کی ہم بات کر رہے ہیں تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اوپر تو اثرات جو مرتب ہوتے ہیں آپ نے بیان فرما دی ہے، لیکن ہماری جو اہل خانہ ہے، ہماری جو اولاد ہے، اس پر کیا مضر اثرات ہم دیکھ سکتے ہیں؟ بہت اچھا. دیکھیے اگر ایک سڑا ہوا پھل ہم کھلائیں، سڑی ہوئی جو اس میں باس آ رہی ہو روٹی، تو اس کی باڈی پہ اس کے انفیکشنز اور اس کے اثرات ہمارے جسمانی اس پہ پڑتے ہیں. بالکل صحیح. کبھی ڈی ہائیڈریشن ہو جاتا ہے، کبھی پیٹ میں جو ہے وہ لوز موشن سے ہو جاتے ہیں، کبھی آپ کی صحت بگڑ جائے گی، صحت بگڑ جاتی، بہت ساری باتیں ہیں. تو اسی طریقے جو روحانیت ہے، جو بچوں کی اچھی سوچ، اچھا عمل ہے، بچے بے راہ رو نہیں ہوتے ہیں، تو وہ بچے اگر حلال روزی کھاتے ہیں تو وہ بچے ہمارے اطاعت فرما بردار ہوتے ہیں، اطاعت گزار ہوتے ہیں، بے راہ رو نہیں ہوتے ہیں، غلط صحبت نہیں ہوتی ہے، پڑھنے لکھنے میں اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرتے بلکہ با مقصد زندگی گزارتے ہیں. چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جو بچے بعد میں یہ کہتے ہیں ماں باپ سے کہ آپ نے ہمیں برباد کیا، آپ نے ہمیں جو ہے وہ ہماری تربیت ایسی نہیں کہ ہم پہ خرچ نہیں کیا، آپ کی وجہ سے جو وقت ہمارا اس کا تھا اس وقت آپ نے تربیت نہیں کی. اس طرح کے جملے سننے کو اگر ہم نے اس کی کوشش کی ہوتی. سب سے اہم جملہ یہ سننے ملتا ہے آپ نے ہمارے لیے کیا ہے. تو اگر اس کے لیے ہم نے بچوں کی اچھی تربیت کی ہے، اچھا خیال رکھا ہے، اچھی غذا کھلائی ہے اور اسی ماحول میں تربیت دی ہے کہ حلال روزی کیا ہے، حلال روزی کھانی چاہیے چاہے کم بھی ہو، تو بچوں کے اندر وہ چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں، اطاعت فرما برداری. یہاں پر ایک دلیل میں یہ دینا چاہتا ہوں، حرام کمائی، حرام روزی باپ نے کمائی، بیٹے کا کیا قصور؟ بیٹے پر اس کے اثرات کیوں مرتب ہوتے ہیں؟ جی یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ بچے ہیں یا بیوی ہیں، ان بیوی کا اس میں کیا قصور ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ان کا بھی قصور ہے. قصور یہ ہے کہ اگر ان کو یہ معلوم ہے کہ ہمارے فادر کی تنخواہ
20,000 روپے ہے جی جی، لیکن ہمارے گھر کا خرچ 40,000 روپے ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کو تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے نا کہ 20,000 روپے ایکسٹرا کہاں سے آ رہے ہیں. جی جی جی، تو ان کی بھی اخلاقی ذمہ داری ہے، مذہبی انسانی ذمہ داری ہے کہ امت ہونے کے ناطے، قرآن حدیث کے ماننے کے ناطے، یا کسی ملک کے قانون کے فالوور ہونے کے ناطے ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اس کی پوچھ گچھ رکھیں. یہ نہیں ہے کہ جہاں سے آ رہا وہ کھاتے جائیں. کہ ہم یہ چاہیں گے کہ ہم اپنے بچوں کو وہ چیزیں جو نقصان دہ ہیں، کیمیکل کی چیزیں جانتے ہوئے ہم اس بچوں کو کھلائیں؟ نہیں نا. لیکن جو معصوم بچے ہیں ان کو معصوم بچے کے لیے تو وہ یہ کہ معصوم بچہ اس کا خیال نہیں رکھے گا، لیکن جیسے ہی شدھ بدھ ہو جائے، جیسے شعور بیدار ہو جائے، بچوں کو بھی اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم ایسی چیزیں جب خود نہیں کھاتے ہیں تو حرام روزی کے سلسلے میں بھی فکر مند ہوں. اور ایسی بیویوں کے لیے، ایسی عورتوں کے لیے جو گھر کا مینج چلاتی ہیں، وہ یہ کوشش کریں کہ اپنا انتظام ان 20,000 میں پورا کرنے کی کوشش کریں. یہاں پر بیوی اور اگر والدین حیات ہیں تو ان کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، بہت بڑی ذمہ داری کہ ہمارا بیٹا یا ہمارا شوہر یہ کمائی جس کی تنخواہ تو 10,000 ہے لیکن یہ 50,000 گھر میں کیسے آ رہے ہیں؟ تو یہ سوال ہونا چاہیے. ایک آدمی جاتا ہے، یعنی شوہر جاتا ہے اور بیوی کے یہاں ایک وہ کھانا جو پکا نہیں الگ سے آتا ہے، اس کو پوچھنا چاہیے نا کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے. بے شک. تو جس طرح ہم دنیا میں چاہتے ہیں کہ میرا بچہ جو کہ جیل میں نہیں، تھانے میں نہیں، غلط کام میں نہ جائے، اس طرح ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ آخرت میں بھی ہمارا بچہ جہنم کی آگ سے بچے، قبر کے عذاب سے بچے، آخرت کی پکڑ سے بچے. تو اس کے لیے تو کون فکر کرے گا؟ آگ میں بچے کو ہم انگلی ڈالنے سے کیوں منع کرتے ہیں؟ تو یہ بھی جہنم کی آگ ہے، اس سے بچانے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. آج ہم دور حاضر کی بات کریں تو ہمارا صاحب دور حاضر پر آپ کی نظر ضرور ڈلوانا چاہتا ہوں اور اس کے اعتبار سے آپ کی رہنمائی بھی چاہتا ہوں کہ اسلام کیا کیا نظر ہے، کیا نقطہ نظر ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم اپنا اسٹیٹس اوپر بڑھانے پر لگے ہوئے ہیں. اچھا لباس ہمیں چاہیے، ہمیں گاڑی چاہیے، اچھا گھر ہمیں چاہیے، اچھا رہن سہن ہمیں چاہیے اور اچھے تمام تر چیزیں وہ اچھی ہونی چاہیے. قناعت پسندی کہیں نہ کہیں ہمارے ذہن سے، ہمارے دل سے، دماغ سے نکل گئی ہے اور اس میں ہم حرام حلال کا امتیاز کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے ہیں. ہمیں یہ پتہ نہیں کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے لیکن پیسہ آنا چاہیے. تو یہاں پر ہمیں قناعت پسندی پر اور اسلام کی کیا رہنمائی ہے، اسلام کی کیا تعلیمات ہیں اس حوالے سے اور کیا اس کے مضر اثرات ہوتے ہیں، ان پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے. بلا شبہ اس میں قرآن حدیث میں یہ سب چیزیں ملتی ہیں. ایک تو قرآن کریم بار بار یہ کہتا ہے کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ، خواہشات نفسانی کی پیروی مت کرو. خواہشات نفسانی جو ایک عام لفظ ہے، چاہے وہ عبادت کے حوالے سے ہو، کھانے پینے کے حوالے سے ہو، رہن سہن کے اعتبار سے ہو. بنیادی طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب انسان اپنی خواہشات کو بڑھا لیتا ہے تو جب اس کی تکمیل کے لیے پھر ہاتھ پیر مارنے پڑتے ہیں اور اسے غلط راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے. تو قناعت اور خواہشات کبھی کی پوری تکمیل نہیں ہو سکتی اس دنیا میں. اس لیے اپنی خواہشات کو کم کرنا، اسی کا نام قناعت ہے. ہزاروں خواہش ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارما لیکن پھر بھی کم نکلے. تو خواہشات کا کبھی کوئی انتہا نہیں ہے. مولانا صاحب آج ہم دیکھتے ہیں کہ بے ایمانی ہے، ملاوٹ ہے، سود ہے اور جھوٹ بول کر کے اپنی روزی کو ہم خود ہی گندا کر رہے ہیں. اس سے ہمیں گریز کرنا چاہیے. بالکل. بنیادی طور پر یہ تو حرام، تو یہ کہ ایک تو یہ جو پہلا سوال یہ تھا آپ کا کہ حرام آخر کرتا کیوں ہے انسان، تو اس کی بنیادی چیزیں خواہشات ہیں، اس کو کم کرنا. اور دوسری یہ کہ پھر حرام کا دائرہ کیا ہے. آپ کاروبار کر رہے ہیں، اس میں اگر آپ اصل میں ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں کمپٹیشن ہے، ایک دوسری دکان والا جو دو طرح کی چیزیں رکھ رہا ہے تو کہتا ہے یہاں پر یہ آپ کے یہاں مہنگی ہے، اس کے یہاں سستی ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ کہتے کہ دونوں طرح کی چیزیں میرے بھی یہاں بھی ہیں، لیکن یہ مطلب یہ کہ ڈپلیکیٹ ہے یا یہ کہ یہ دوسری کمپنی بناتی ہے، یہ کہ اوریجنل ہے، یہ فلاں کمپنی کا ہے. تو یہ چیزیں اگر کلیئر کٹ کے بتا دی جائے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں، آپ نے بتا دیا یہ چیزیں دی جا رہی ہیں. اس کے علاوہ یہ کہ جھوٹ بول کر کے یہ کرنا، دھوکہ دے کے یہ دینا، ناپ تول میں کمی کرنا. قرآن کریم نے بار بار یہ کہا کہ وَإِذَا قِلْتُمْ کہ جب تم وزن کرو تو پورا کرو. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ کہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. او وزنوہم یخسرون کہ جو لوگ وزن کریں، اذا کالوہم او وزنوہم یخسرون تو اس کو کمی کرتے ہیں، ان کے لیے سخت وعیدیں ہیں. غرض یہ ہے کہ آپ مطلب ناپ تول میں یہ سب چیزیں لین دین میں یا کہیں پہ ڈیوٹی کرتے ہیں، ڈیوٹی میں کوتاہی کرنا حرام. مولانا صاحب یہ کیسے محفوظ رہیں؟ ہم بہت مختصر میں چاہتا ہوں اس کا جواب، کیسے محفوظ اپنے آپ کو ہم کر سکتے ہیں دور حاضر میں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات کہ حلال بھی واضح ہے، قرآن حدیث نے بات کہہ دی، حرام بھی واضح ہے اور آپ کی عقل انسانی بھی انسان کو بتا دے دی کیا حلال ہے کیا حرام ہے. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کنفیوژن والی چیزیں، مشتبہ، ان چیزوں سے بچو،
یہ خاص طور پر یہ، اور اپنا ضمیر خود بتا دیتا ہے کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے. ضمیر کی آواز سنیے، غلط کاموں سے بچیے، حرام کاری سے بچیے. جہاں پہ شک و شبے والی بات ان سے اوائڈ کرنا چاہیے. حرام کاری اور حرام خوری دونوں سے ہمیں بچنا چاہیے اور اچھے راستے پر ہمیں چلنا چاہیے. یقین جانیے زندگی میں سکون بھی ہوگا، اطمینان بھی ہوگا. یہ جہاں بھی ہمارا خوبصورت ہوگا، وہ جہاں بھی ہمارا منور ہوگا. انہی کلمات کے ساتھ اپنے کالر سے بات کرتے ہیں. فردوس صاحبہ ہماری فون لائن پر موجود ہیں اور اس کے بعد شگفتہ سے ہم بات کریں گے. خیر مقدم آپ کا فردوس صاحبہ، سوال پوچھیے. السلام علیکم بھیا. وعلیکم السلام بہن فردوس، فرمائیں. ایک بڑے جانور میں 3 آدمی اور 1 عورت کا عقیقہ ہو جائے گا کیا؟ بڑے جانور میں، جی جی ٹھیک ہے. آپ کا سوال ہمیں مل گیا ہے اور ہم شگفتہ صاحبہ سے بھی بات کریں گے. اس وقت ہماری فون لائن پر ہیں. فرمائیں شگفتہ، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ پوچھنا تھا کہ جو یہ حج پہ جاتے ہیں نا تو دودھ بخشتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ضروری ہے کہ یہ، اور حج پہ نہ جائے تو یہ عمرہ کرنا ضروری ہے کیا ہے؟ اس کے بارے میں ٹھیک ہے بہن، آپ کا سوال بھی ہمیں مل گیا ہے اور اس کا جواب مولانا صاحب سے بہت تفصیل سے لیں گے. کرتے ہیں رفیق صاحب اس وقت ہماری فون لائن پر موجود ہیں، ان کا سوال ہم شامل کرتے ہیں. خیر مقدم آپ کا رفیق صاحب، سوال پوچھیے. ارے ابھی جو موضوع چل رہا ہے آپ کا، جی 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 حرام حلال کا، برابر. ہمارے محلے میں ایک ہے. ہلو جی، ہم آپ کو سن رہے ہیں رفیق صاحب، بات مکمل کیجیے. محلے میں ایک ہے جن کا دھندا خراب کا ہے. جی جی برابر. جی. ایک لڑکا انہوں نے حافظ بنایا اور ایک لڑکا IPS ہے. تو حافظ ہے وہ، اب اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اس کے لیے بہت اہم سوال، نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں، پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں. ٹھیک ہے، آپ کا سوال ہے اور بہت مناسب ہے، ہمارے آج کے موضوع کو چھوتا ہوا ہے. ایک کالر اور ہے مولانا صاحب، آپ اجازت دیں ان سے بھی ہم بات کر لیں. ہیلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سائرہ بول رہی ہوں. جی بہن سائرہ، خیر مقدم آپ کا، فرمائیں. جی میرا سوال یہ ہے، جیسے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے کہا سجدہ کرنے کو، تو ابلیس نے اتنی عبادت کرنے کے بعد ایک اللہ کا حکم سجدہ نہیں کرا، تو ہم لوگ تو دن بھر میں کتنے سجدے سے، جو ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، سجدے نہیں ہوتے، تو ہم بھی تو کتنا بڑا گناہ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. جی تو بتائیے. مولانا صاحب یہ حساس دل کی آواز ہے. جی جی بالکل. یہیں سے ہم بات کا آغاز کرتے ہیں. جی، یہ سائرہ بہن کا یہ سوال بہت اہم ہے. جی جی کہ قرآن کریم میں کئی جگہ پہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب انسانوں کو پیدا کیا تو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. تو ایک سجدہ نہ کرنے سے ابلیس جو ہے وہ راندے دربار ہوا. بالکل. جی جی. اور آج دنیا میں تو بلا شبہ یہ ہمیں سوچنے کی بات ہے کہ ہم کتنے سجدے اللہ رب العزت کو نہیں کرتے ہیں. تو ہم تو اس ابلیس سے کس قدر بڑھ گئے. بے شک. اس لیے انسان کمزور ہے، اس لیے بار بار کہا گیا کہ انسان توبہ کرتا رہے اور انہی چیزوں کو تصور میں رکھے اور اللہ کا جو حکم ہے اس میں کوتاہی ہرگز نہ کرے. اللہ سے ڈر کر رہے، اللہ سے ہمیشہ خوف کر کرے. اور سجدے کا جو بنیادی طور پر اللہ کی اطاعت ہے. بے شک. صرف ماتھا ٹیکنا نہیں بلکہ اس کے ساتھ اس کے حکموں کے سامنے اپنے آپ کو نچھاور کر دینا، سرنڈر بول دینا. یہ پوری زندگی میں ہول لائف، ہر منٹ ہر سیکنڈ ہمیں اس کا خیال رکھنا. بے شک بے شک. بہت شکریہ بہن سائرہ کا سوال اور اس کا جواب ان تک پہنچ گیا ہے. رفیق صاحب کا سوال بہت واجب ہے اور وہ ہمارے آج کے موضوع کے مطابق بھی ہے. ایک صاحب ان کے اطراف میں رہتے ہیں، شراب کے کاروباری ہیں، نشے کا کاروبار کرتے ہیں. انہوں نے اس کمائی سے اپنے بیٹے کو حافظ بنایا، دوسرے کو ایک بڑا افسر بنا دیا ہے. تو کیا جو حافظ ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جائز ہے نماز؟ جی، اس سلسلے میں یہ ایک بہت ہاٹ ٹاپک ہے اور اس طرح کے مسائل آتے رہتے ہیں. بہت وضاحت کے ساتھ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دیکھیے، جیسے بات کہی گئی تھی کہ روحانیت اس سے متاثر ہوتی ہے. جی جی. جب انسان ایک اچھی کمائی سے پرورش نہیں پاتا، حلال کمائی سے، تو اس کی روحانیت متاثر ہوتی ہے. بے شک. جی. لیکن اگر وہ امام بن گیا ہے تو بہتر یہ تھا کہ ایسے شخص سے جس پہ 10 لوگ آواز اٹھائیں، تو ایسے لوگوں کی امامت نہ ہوتی. لیکن اگر ان کی امامت رکھی گئی ہے تو اختلاف جو ہے اس سے بڑا گناہ ہے. اختلاف پیدا کرنا اس سے بڑا گناہ ہے. قرآن کریم کہتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. جی. اتحاد اتفاق یہ ضروری ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو قانون جو لاگو ہوتا ہے وہ اس کے لیے ایک اقتدار اور اسٹیٹ کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن ایک سوال یہ اٹھتا ہے، ہم ایک ترغیب دے سکتے ہیں، ہم بار بار یہ بات کو کہہ سکتے ہیں. قرآن کریم دوسری جگہ بھی کہتا ہے کہ اللہ آسانی چاہتا ہے. تو کنٹراڈکشن نہ ہو اور آپ اختلاف کی صورت نہ ہو، سمجھانے کی کوشش کی جائے. اللہ وہ توبہ کی توفیق دے اور آئندہ ایسا نہ کرے. آمین آمین. حالانکہ ان کی حافظ کا کیا قصور ہے؟
ہے نا, وہ تو اپنا ہو کام سکتا کر ہو رہے کہ ہیں. اس کی بنا والد پر نے اگر اللہ غلط کام ان کیا کو ہے بدل دے, ان کی سوچ کو, ان کی کمائی کو بدل بے دیں, شک, تو یہ پہلو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے. خاص طور پر یہاں پر حافظ صاحب کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. بے شک. 2 کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. مہر النساء صاحبہ ہیں اور رضوان صاحب ہیں اس وقت ہماری فون لائن پر. سوال پوچھیں بہن مہر النساء. ہیلو جی فرمائیں, خیر مقدم آپ کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے 3 سوال ہیں. آپ سے ٹھہریے, ہم دروازہ بند کر لیں, آواز آ رہی ہے اس کی. تو میرے 3 سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ ہم اگر ساری نمازیں تو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں, اور جو باقی نفل نماز ہیں کیا ان کو ہم بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں؟ جیسے دن میں کوئی وقت جی چاہ گیا تو پڑھ سکتے ہیں. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم جب صلاۃ و تسبیح پڑھتے ہیں تو جیسے ہم نے 2 رکعت کی نیت باندھی, ابھی ہم نے 2 رکعت جیسے ظہر میں پڑھ لی, تو 2 رکعت کیا ہم عشاء میں پڑھ سکتے ہیں؟ دوسرا. اور جی فرمائیں. چلیے بعد میں فون کریں گے. بہت شکریہ, یہ بہت اچھا آپ نے کیا ہے. ہم تمام ناظرین سے یہ درخواست کرنا چاہتے ہیں کہ تمام ناظرین 1 سوال پوچھیں یا پھر حد سے حد 2 سوال, اس سے زیادہ نہیں, چونکہ بہت سارے ناظرین ہمارے منتظر رہتے ہیں اور ان کے سوال ہو سکتا ہے بہت اہم ہو اور ان کو سخت ضرورت ہو ان پر رہنمائی کی. رضوان صاحب ہماری فون لائن پر ہیں. رضوان صاحب سے رابطہ ہمارا منقطع ہو گیا ہے. سالار صاحب ہماری فون لائن پر آ چکے ہیں. خیر مقدم آپ کا. سالار صاحب سوال پوچھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیں. بھائی صاحب سوال یہ ہے کہ جیسے جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد جو خطبہ ہوتا ہے, خطبے میں ہمیں کیا محسوس ملتا ہے؟ دوسرا سوال پر یہ ہے کہ جیسے پیسے کے اوپر شرط لگانا, جیسے کوئی کرکٹ میچ ہو یا کوئی پہلوان کشتی لڑ رہا ہو, تو کیا اسلام میں اس کی اجازت ہے؟ بہت شکریہ. اور آپ کے سوال ہمیشہ کی طرح بہت اچھے ہوتے ہیں. یہی سے آغاز کرتے ہیں. جمعے کا آج روز ہے اور اس کے حوالے سے ان کا سوال ہے کہ خطبہ جمعے کا کتنا اہم ہے. جی, یہ پہلی بات یہ کہ خطبہ نماز سے پہلے ہوتا ہے. تھوڑا سا بولنے جی دیکھیے, خطبہ جو بنیادی طور پہ یہ سوال بہت اہم ہے آپ کا, اس میں کوئی شک و شبہ والی بات نہیں ہے. تو اس سلسلے میں جو کتابوں میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ وہ خطبہ عربی زبان میں ہونا چاہیے جی, اور عربی زبان ہی میں خطبہ چلا رہا ہے. اور چونکہ جیسے اب سورہ فاتحہ ہے تو وہ تو عربی زبان میں ہے. اب ظاہر ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز میں اس کا ترجمہ پڑھنے لگے تو اس کی نماز نہیں ہوگی. تو خطبے کے سلسلے میں کچھ حضرات کا یہ خیال ہے. ایک بات البتہ یہ کہ چونکہ یہاں کے لوگ عربی نہیں جانتے, اس لیے کہا گیا کہ خطبے سے پہلے ہلکی سی کوئی بات رکھی جائے تقریر کے طور پر. اس کے لیے بہتر یہ تھا کہ جو خطبے کا کانٹینٹس ہے, جو خطبے میں جو باتیں کہی جا رہی ہیں, اسی کا اگر ترجمہ پہلے کر دیا جائے تو زیادہ یوزفل ہوگا. لیکن ایک مشکلات یہ آتی ہیں کہ خطبہ جو ہے وہ کتابوں میں لکھا ہوا چلا رہا ہے 10 سال 5 سال 1000 سال 100 سال سے وہی خطبہ ریپیٹ ہوتا چلا رہا ہے. بہتر یہ ہوتا کہ اب یہ کہ ہر آدمی تو خطبہ بنا نہیں سکتا, مشکل ہی ہے. تو کم سے کم یہ کہ بنیادی طور پہ مختصر انداز میں, بہت لمبی باتوں سے باتیں رہ جاتی ہیں, تو کہیں نہ کہیں خطبے کا جو مقصد ہے یہ فوت سا ہو جاتا ہے. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ آج جمعے کی نماز سے پہلے جو خطبہ ہوتا ہے, ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر نمازی جو ہیں عین وقت پر پہنچتے ہیں, خطبے کے درمیان پہنچتے ہیں, خطبہ ختم ہونے کے بعد پہنچتے ہیں, جیسے ہی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تب پہنچتے ہیں. تو خطبے کی اہمیت کیا ہے جمعے کی نماز میں؟ خطبے کی اہمیت تو بلا شبہ ہے. قرآن کریم کہتا کہ فسعوا الی ذکر اللہ. قرآن کریم نے کئی مفسرین کرام نے یہ وضاحت کی ہے کہ ذکر اللہ سے مراد خطبہ ہے. خطبے کے سے پہلے پہنچنا ضروری ہے, خطبے کا سننا واجب ہے, خطبے کے وقت میں کسی کو منع کرنا بھی درست نہیں. اہم بات یہ ہے کہ خطبہ واجب ہے, سننا چاہیے, لیکن خطبے کے لیے اس کا کانٹینٹس پہلے بیان کر دینا بہتر تھا, ورنہ یہ افادیت اس کی جو ہے کہیں کسی نہ کسی حد تک فوت ہو جائے گی. کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ خطبہ ایک ذکر ہے اور ذکر جس زبان میں ہو اسی میں ہونا چاہیے. ایک اور ان کا دوسرا سوال شرط لگانے کے تعلق سے ہے. دیکھیے, شرط جہاں تک بات ہے تو دونوں طرف سے شرط لگانا کہ اگر یہ جیتے تو ہم دیں گے, وہ جیتے تو ہم دیں گے, یہ تو ناجائز ہے قرآن کریم, یہ تو گیم ہے, ایک طرح کا جوا ہے. ہاں, ایک طرف سے یہ کہ اگر یہ جیتتا ہے تو ہم دیں گے, ون سائیڈ اگر ہو تو یہ ہدیہ تحفہ کے طور پر یا انعام کے طور پر, جذبہ حوصلے کے لیے یہ انعام ہو گیا, یہ انعام, یہ اور وہ جوا ہو گیا, وہ جائز اور وہ حرام ہے. جی, مہر النساء صاحبہ کا سوال ہے, ساری نمازیں ہم کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں, لیکن کچھ نفل نمازوں کے تعلق سے انہوں نے پوچھا ہے کہ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں یا دوسری نمازیں بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت مانگی کہ اجازت ہے کہ نہیں. بہت اچھا سوال ہے, ہم مسجدوں میں بھی دیکھتے ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ سامعین کو اس بات سے آج ذہن نشین رکھنا چاہیے. دیکھیے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو کچھ ثابت ہے
وہ عشاء کی نماز کے بعد جو وطر پڑھتے ہیں، اس وطر کے بعد جو 2 رکعت نفل پڑھی جاتی ہے، تو وہ نفل 2 رکعت اس میں نبی کریم علیہ السلام بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے. لہذا اس نماز کو بیٹھ کر پڑھنے سے پھر بھی آدھا ثواب ملے گا، چونکہ کھڑے ہو کر پورا ثواب ہے. البتہ ایک الگ سنت کا ثواب انکلوڈ ہوگا، لیکن ہر نمازوں کے بعد 2 رکعت نفل یہ تو احادیث سے ثابت نہیں ہے، نہ فقہ نے اس کی وضاحت کی ہے. باقی نفل ہے تو اس کی گنجائش ہے کہ آپ بیٹھ کر کے پڑھیں، لیکن رسول اللہ کی سنت وطر کے بعد جو 2 رکعت نفل ہے صرف اس میں بیٹھ کر پڑھنے کی بات ہے، ہر نماز کے بعد ایسا نہیں ہے. 2 کالر ہیں ہماری فون لائن پر، محمد علی صاحب ہیں اور فرقانہ صاحبہ ہیں. محمد علی صاحب سوال پوچھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام، خیر مقدم آپ کا. محمد علی صاحب فرمائیں. میں یہ پوچھ رہا الموتی هو اللہ کا کیا مطلب ہوتا ہے اور اس کو کس ٹائم پڑھنا چاہیے؟ مولانا صاحب پہنچ گئی آپ تک بات؟ دوہرا دیجئے، وضاحت کے ساتھ نہیں پہنچی آپ کی بات، اور ٹی وی سیٹ کی آواز بند رکھیے. هو اللہ. محمد علی صاحب دوہرا دیجئے. جی دوہرا دیجئے. سوال یہ تھا نیاز کا کیا مطلب ہے؟ لحاظ یا نیاز کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا ہے. اور فرقانہ صاحبہ آپ کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن سلطانہ، فرمائیں. یہ ہمارے شوہر کے بارے میں کہنا تھا. جی. ہمارے گھر میں بہت پریشانی ہو رہی، بچے وغیرہ سن رہے نہیں، 5 دن کی نماز نہیں پڑھ رہے، کچھ نہیں. ہمارے شوہر کے باہر ناجائز سمبند ہے اور میں بہت پریشان ہوں. باہر ہندوانی ہے کوئی دوسرے اور ان کے ساتھ ہے. جی بہن، ٹاور کے کام کرتے وہ بچے کہنا نہیں مانتے. آپ کے سارے سوالات ہم نے نوٹ کر لیے ہیں بہن. محبوب صاحب کے سوال کے ساتھ ان کی اہلیہ نے جو سوال پوچھا، روبینہ صاحبہ نے، دونوں کو تکلیف ہے مولانا صاحب. دیکھیے تکلیف میں آدمی چڑچڑا ہو جاتا ہے. جی جی. اور تحمل کی طاقت اس میں کم ہو جاتی ہے، برداشت کی سمائی کی طاقت کم ہو جاتی ہے، اس لیے غصہ زیادہ آتا ہے. جی. تو جو تیماردار ہے، جو بیمار کے ساتھ کام کر رہا ہے، اس کو تھوڑا سا اپنا تحمل بھی بڑھا دینا چاہیے. اس کی بات پہ غصہ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ لڑائی ہوتی ہے. جب دوسرا غصہ کر رہا ہے تو آپ ٹھنڈے ہو جائیے، خاموش ہو جائیے. اس صورت میں جو ہے ایک تو لڑائی کی نوبت کم آئے گی. دوسرے یہ کہ کھانے پینے میں احتیاط رکھیں، علاج معالجہ جاری رکھیں. نماز پناہ ضرور پڑھتے رہیے، 2 رکعت روزانہ. 5 وقت کی نماز تو فرض ہے، وہ تو ضروری ہے. اس کے علاوہ بھی 2 رکعت نماز پناہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دکھ، بیماری، پریشانی، رنج و غم، گھر کے اندر جو پریشانیاں ہیں ان سے دور ہونے کی دعا ضرور کر لیا کی. 2 کالر موجود ہیں، راشدہ صاحبہ ہیں اور ناسیہ ہیں. راشدہ صاحبہ فرمائیں، کیا سوال ہے آپ کے پاس؟ راشدہ صاحبہ فرمائیں، کیا سوال ہے راشدہ صاحبہ آپ کا؟ غالباً راشدہ صاحبہ سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے. بہن نازیہ آپ فرمائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے نا سوال پوچھنا تھا، مطلب ہماری بہن کا رشتہ آتا ہے جی، تو کیا کہتے ہیں مطلب پکا کر کے چلے جاتے ہیں، پھر ایسا پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے کہ منع کر دیتے ہیں رشتے کو. جی مولانا صاحب. جی ہمارا تجربہ یہ بتاتا ہے. سوال پوچھنا تھا. جی بتائیں. وہ کیا کہنا آپ نے 4تھے سپارے کا بتایا تھا نا، مطلب پورا پڑھنا ہے 4تھے سپارے کا 4تھا رکوع. 4تھے سپارے کا 4تھا رکوع کس لیے؟ بھائیوں کے لیے بتایا تھا نا آپ نے. سوال دوہرا دیجئے بہن، ہمیں یاد نہیں رہا. اچھا، وہ بھائیوں کے لیے مطلب محبت پیدا ہونے کے لیے بتایا، بھائیوں میں محبت پیدا ہو. جی 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 مولانا صاحب، اس سے پہلے کہ آپ رہنمائی فرمائیں، سلیم صاحب کا سوال بھی ہم شامل کر لیتے ہیں، ہماری فون لائن پر آ چکے ہیں. بتائیں سلیم صاحب. سلیم صاحب خیر مقدم، آپ کا راہ نجات میں سوال پوچھیں. جی فرمائیں. جی سلیم صاحب کیا سوال ہے آپ کا؟ یا تو ٹی وی سیٹ کی آواز ان کی کھلی ہوئی ہے جس کی وجہ سے بات نہیں ہو رہا، یا پھر ایسی جگہ پر ہیں. جی جی فرمائیں. ایک تو معراج کا معنی جاننا ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ہاتھ میں چوڑی وغیرہ نہیں ہو تو وہ نماز، چوڑی پہن نماز ہو سکتی ہے کیا؟ چوڑی پہن کر نماز ہو سکتی ہے. چوڑی نہ ہو تو نماز ہو جاتی ہے. چوڑی نہ ہو تو نماز ہو جاتی ہے. اور دوسرا معراج کے معنی جاننا چاہیں؟ جی مولانا صاحب. دیکھیے معراج عروج سے ہے. جی. عروج کا مطلب ترقی کرنا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ترقی دی گئی اور آپ کا مقام بلند کیا گیا اور معراج آپ کو نصیب ہوئی. تو معراج کا مطلب ہے عروج، ترقی. جی. اور چوڑی کی بات یہ ہے کہ عورت کے لیے
اچھا ہے کہ اس کے ہاتھ میں کوئی چوڑی، کوئی چھلا، کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی خاتون نے ایک خط لا کے دیا کسی کا، تو اس کے ہاتھ میں نہ مہندی تھی نہ کوئی ایسی نشانی تھی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیسے پہچانوں کہ تمہارا یہ عورت کا ہاتھ ہے یا مرد کا ہاتھ ہے؟ پردے کے پیچھے سے دیا تھا. تو اس لیے چوڑی اس کے لیے ہو تو اچھا ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے چوڑی پہنے ہوئے نہیں ہے تو نماز بہرحال ہو جائے گی. چلیے، دونوں سوالات کے جواب مل گئے ہیں سلیم صاحب کو. اب نازیہ صاحبہ کے سوالات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ چوتھے سپارے کے تعلق سے انہوں نے جو سوال کیا ہے، بھائیوں میں آپس میں محبت پیدا کرنے کے لیے آپ نے فرمایا ہوگا. دیکھیے اس وقت کیا سوال تھا، کیا بات جواب دیا گیا تھا، یہ تو سامنے نہیں ہے. ان کو محبت کے لیے دو کام کرنے چاہیے. ایک تو دوسرے پارے کی ایک آیت ہے، یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. یہ لمبی آیت کے درمیان کا ٹکڑا ہے، اتنا پڑھنا کافی ہے. اور دوسرے یہ کہ صبح شام فجر کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد یا ودودو یا ودودو، یہ اللہ کا پاک نام ہے، یہ پڑھ لیا کریں 101 مرتبہ. انشاءاللہ تعالیٰ بھائی بہنوں میں محبت پیدا ہوگی. دوسرے کہ ہر ایک کو تھوڑا سا تحمل برداشت بھی کرنے کی ضرورت ہے. دوسرے کی بات پر ہم فوراً ریئیکشن کرتے ہیں تو وہ بھی ریئیکشن کرتا ہے تو جنگ بن جاتی ہے. صحیح فرمایا. برداشت کیجیے تو ختم ہو جائے گی بات. ایک سوال اور ان کا باقی ہے، لیکن اس سے پہلے ہمیں دو سوال جمع کرنے ہیں. عرفانہ صاحبہ ہماری فون لائن پر ہیں اور فرزانہ صاحبہ ہیں. عرفانہ صاحبہ پہلے آپ اپنا سوال بتا دیجیے. ہلو جی فرمائیے عرفانہ صاحبہ، کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں، ہمارا سوال ہے، جیسا آپ بولتے ہیں کہ حج کو جانے کے پہلے سب ادا کر دو، سب یہ کر دو، پھر حج کو جا سکتے اپن. اگر اپن مر گئے تو وہ تو سب ویسے ہی رہ جاتا نا، بولتے بچوں کا کر دو، اس کا کر دو ادا، پھر چلے جاؤ اپن. تو وہ تو اپن مر گئے تو وہ سب ویسے ہی رہ جاتا ہے. تو اگر اپن ابھی جانا چاہے تو جا سکتے کہ حج کو؟ ماسا سوال کا مفہوم آپ تک پہنچ گیا. قرض کی ادائیگی کا تو میرے تک پہنچ گیا ہے، لیکن فرزانہ صاحبہ کا سوال بھی پہلے ہم جمع کرنا ہے. بتائیں فرزانہ صاحبہ کیا جاننا چاہتی ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے دو سوال ہیں بھائی. جی بتائیں. ایک بات یہ ہے، جو صبح فجر کی نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد اشراق کی نماز پڑھنے کے لیے جا نماز پہ بیٹھنا ضروری ہے؟ ٹھیک ہے. سوال ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے، میرے بچے کی شادی ہو گئی تھی دانش انور کی، جی فیصلہ لے لیا اس لڑکی نے، رہنا نہیں چاہیے. اب میں دوسری جگہ جہاں رشتہ ڈالتی ہوں وہیں سے وہ ہو جاتا ہے، تیار ہوتے ہیں پھر منع کر دیتے. بہو رہنا نہیں پہلی بہو نہیں رہنا چاہتی تھی، نہیں رہنا چاہتی تھی، فیصلہ لے لیا تو وہ فیصلہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. ہاں، اس کی وجہ کیوں نہیں رہنا چاہتی تھی، جاننا چاہتے ہیں ہم. کچھ اور ہی چکر تھا بس، بہت ہم نے چاہا ہے. جی مولانا صاحب. جی دیکھیے، دوسرے جگہ سے رشتے جو ٹوٹ جاتے ہیں، ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے، میں کسی پر تہمت الزام نہیں لگا رہا ہوں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ مخالفت میں آپ کے رشتوں کو کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں. جی جی. اس لیے آپ رازداری سے کام دیجئے. جہاں کہیں سے بات چیت آپ کی چلے تو راز رکھیے اس کو. دوسرے کہ کبھی کبھی کچھ اثرات بھی ہوتے ہیں تو اس کو دور کرنے کے لیے سورہ بقرہ پڑھیے اور کچھ صدقہ نکال دیجئے، خاص اس نیت سے کہ آپ کے بچے کا رشتہ اچھی جگہ ہو جائے، رکاوٹیں دور ہو جائیں. فجر کی نماز کے تعلق سے ان کا سوال ہے کہ اشراق کی نماز اگر پڑھنی ہے، دیکھیے زیادہ اچھا تو یہی ہے کہ آپ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مصلی پہ بیٹھی رہیں اور جب سورج نکل آئے اچھی طرح سے، پھر اس کے بعد اشراق پڑھیں. لیکن اگر کسی ضرورت سے آپ اٹھ جائیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، نہ ثواب میں کوئی ایسی کمی آئے گی. اجر و ثواب بڑھتا ہے بیٹھے رہنے سے، لیکن اگر آپ اٹھ کر کسی کام میں جائیں پھر آ کے اشراق پڑھیں تو کوئی حرج نہیں ہے. سائرہ بانو صاحبہ کا سوال ہمارے پاس ہے نماز کے تعلق سے ہی. وہ کوشش کرتی ہیں لیکن کوشش کرنے کے باوجود بھی نماز نہیں پڑھ پاتی ہیں. دیکھیے کوشش ہی کمزور ہے. جی 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 جی. تو ہی اگر نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں. اگر خدا نہ خواستہ جہاں آپ سوئی ہوئی ہیں وہاں بارش آ جائے اور تیز بارش آ جائے، فوراً آپ اٹھیں گی. بالکل. اور لازماً اٹھ جائیں گی. صحیح فرما رہے ہیں. وہاں نیند سب بھاگ جائے گی. تو اصل یہ ہے کہ ہم جذبہ ہمارا کمزور ہے، نماز کو گھسیٹ نہیں پاتا ہے وہ. شیخ ارباز ہمارے ساتھ ہیں، لیکن اگر کوئی دعا اگر وہ جاننا چاہیں، کچھ کرنا چاہیں تو کیا کریں؟ رات کو سوتے وقت جو ہے ایک تو دعا کر کے سوئیں اور عزم و ارادے کے ساتھ سوئیں. دوسرے یہ کہ سورہ کہف کی آخری آیت ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، 2 آیتیں ہیں یہ. یہاں سے لے کر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سے اخیر تک یہ 2 آیتیں پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے سوئیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ آنکھ کھل جائے گی، ہمت بھی ہو جائے گی. آئیے مولانا صاحب شیخ ارباز سے بات کریں، ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑ چکے ہیں. بتائیں کیا سوال ہے ارباز صاحب آپ کا؟ جی ہمیں خواب کی تعبیر پوچھنا تھا. جی فرمائیں، کیا خواب دیکھا؟ جی ہم نے دیکھا کلاس روم میں استاد پڑھا رہے ہیں اور ٹیچر انہیں ڈانٹ رہا ہے. کلاس روم میں کون ٹیچر ڈانٹ رہے ہیں آپ کو؟ ٹھیک ہے.
اور حسین صاحب آپ کا سوال کیا ہے؟ حسین صاحب اپنا سوال ہم تک پہنچا دیجئے. حسین صاحب آپ تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے تو فرمائیں کیا جانا چاہتے ہیں؟ غالباً حسین صاحب ہماری فون لائن پر نہیں ہے. شیخ ارباز صاحب کا خواب آپ کے پاس ہے مولانا صاحب. دیکھیے ایسا معلوم ہوتا ہے اللہ نہ کرے آپ سے کوئی بھول چوک کوتاہی ہو رہی ہے اور وہ آپ کو ڈانٹ کر اس طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ اپنے حالات پر نظر ڈالیے اور کوئی بھی احتیاطی اگر آپ کو دھیان میں آ جائے تو اس سے بچنے کی کوشش کیجیے. نازیہ صاحبہ کا سوال ہے بہن کا رشتہ آتا ہے پکا کر جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود انکار ہو جاتا ہے. ہاں میں یہی بتا رہا تھا انہوں نے پھر دوسرا سوال کر دیا تو وہ بات میری رہ گئی تھی. جی. ہمارا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ یہ بات عام طور پر اس وقت ہوتی ہے جب ہمارے اوپر کچھ اوپری اثرات ہوتے ہیں, کوئی جادو سفلی ہوتا ہے, جی. ہماری کوئی منت ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ سے ہم نے کوئی وعدہ کیا ہوا ہوتا ہے کہ ہم یہ کریں گے اور وہ ہم نہیں کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے رکاوٹیں آتی ہیں. اس لیے ان ساری باتوں کو سوچ لیجئے. اگر اللہ تعالیٰ سے آپ نے کوئی وعدہ کیا ہے, کوئی منت مانی ہے روزہ رکھنے کی, نفل پڑھنے کی, قرآن خوانی کرانے کی, ایسی کوئی بات بولی ہے اور وہ آپ نہیں کر سکے ہیں تو اس کو پورا کر لیجئے. نماز توبہ پڑھیے, نماز پناہ پڑھیے, اللہ سے دعا کیجئے, انشاءاللہ ہم بھی دعا کریں گے اچھا رشتہ آئے. اللہ بہتری کا معاملہ فرمائے. نسیم خان صاحب ہماری فون لائن پر آ چکے ہیں اپنے سوال کے ساتھ. جی فرمائیں. مسز نسیم خان صاحبہ ہیں. جی فرمائیں. وعلیکم السلام. مجھے مولانا صاحب کو بھی میری طرف سے بہت بہت سلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا کارکرم بہت دن سے دیکھتی ہوں اور میں اپنا سب کام چھوڑ رہی ہوں اور بہت اچھا لگتا ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ بہن, بہت شکریہ. فرمائے ایسے ہی ہمیشہ آپ کو برقرار رکھتے اور ایسے ہی آپ کو رغم دکھاتے رہے. آمین آمین. کیا جاننا چاہتی ہیں؟ ہاں میں نے ایک خواب دیکھا تھا رئیس سے پہلے اس کے ٹائم میں. جی. تو ایک کنواں ہے اور وہاں سے میں نکل کر جا رہی ہوں. کنواں ہے اور اس کے کنویں کے قریب سے نکل رہی ہیں آپ؟ ہاں تو مجھے پتا چلا کہ یہ اللہ کے نبی نے یہ کنواں بنایا, میں نام لے رہی ہوں وہاں اور بولے میں اس کا پانی ضرور پیوں گی. مولانا صاحب کس طرح؟ بالکل بہن آپ کا خواب ہم تک پہنچ گیا. مولانا صاحب کس طرف اشارہ ہے اس خواب کا؟ مبارک ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور آپ کے فیضان سے ان کو فائدہ پہنچے گا. خاص طور پر کہیں پانی اگر زمزم کا مل جائے تو اس نیت سے پی لیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جائے پیدائش کے قریب کا پانی ہے, وہ پی لیجئے تو اس کی تعبیر پوری ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. ریحانہ صاحبہ کا سوال ہمارے پاس ہے. انہوں نے بھی خواب میں صاف پانی دیکھا ہے لیکن انہوں نے ڈر کا ذکر بھی کیا ہے. وہ انہوں نے لیٹرین میں دیکھا ہے وہ پانی جو نکل رہا ہے صاف پانی ہے. تو وہاں کوئی حرج تو نہیں ہے, اس خواب میں کوئی برائی نہیں ہے, لیکن چونکہ ان کو ڈر لگا تھا اس لیے اچھا یہ ہے کہ دو کر کے 4 رکعت نماز پناہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں. بہت مختصر میں عرفانہ صاحبہ کے سوال کا جواب چاہوں گا. حج سے پہلے قرض ادائیگی کے تعلق سے ان کا سوال. بالکل ضرور سارے کام کر کے جانا چاہیے, اور اگر کسی وجہ سے وہ جتنا قرض تھا وہ سارا ہم ادا کر دیں تو حج کے لائق پیسے نہیں بچیں گے تو کوئی حرج نہیں, وہ ضرور پہلے ادا کر دیں. بہت شکریہ مولانا صاحب میری اور تمام ناظرین کی رہنمائی فرمانے کے لیے. تو اس سے وعدے اور امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالی پھر آپ سے ملاقات ہوگی. راہ نجات کا یہ سفر بس یہیں مکمل کرنے کی میں اطہر سعید آپ سے اجازت چاہتا ہوں.